अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। बहरिया के हवाले से ख़बरें बहुत गर्म हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसके बारे में ख़बरें भी आ गई हैं, व्लॉगर्स ने भी अपनी बनाई हैं वीडियोस। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है जो कि अभी तक लोगों को पता नहीं है, शायद टेक्निकल चीज़ है, कानूनी चीज़ है जिसका अभी ना आम आदमी को पता है, ना हमारे जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको भी शायद नहीं पता ये बात। बहरिया में वो क्या मसला है मैं इसके बारे में बताऊंगा। बहुत अहम मामला है जिसका मामला अभी तक हल नहीं हुआ है, वो शुरू से चला आ रहा है और आज तक वो मसला मौजूद है। बावजूद उसके कि दो मसले आए हैं जो कि बहरिया के हवाले से हमने पिछली वीडियो बनाई भी थी और आप जानते हैं कि बहरिया की दो बड़े मामले, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये कि बहरिया की NOC कैंसिल कर दी गई है। जो सेल एंड मार्केटिंग की NOC है वो कैंसिल कर दी गई है, जिससे सेल्स के और मार्केटिंग के और बहुत सारे मामलात फ़ाइलों के हवाले से वो अभी प्रॉब्लम्स में हैं। दूसरी बात ये थी कि जो 462 अरब रुपए बहरिया ने जमा कराने थे, किस चीज़ के जमा कराने थे, ये था दरअसल उसका मसला रेगुलाइजेशन का। तो वो ज़मीनें जो है रेगुलाइज होंगी, वो 462 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था वो भी अभी तक रकम जमा नहीं हुई है। NOC कैंसिल कर दी गई किस बुनियाद पर कि जो है उन्होंने वो जो चालान जमा कराने थे, 3 चेक्स थे, वो तीनों बाउंस हो गए, जिस पर FIR भी कटी। साथ साथ बहरिया टाउन के वकला, उनकी लीगल टीम पहुंची कोर्ट में और उन्होंने खुद ही अपील की कि हमने इसलिए जमा नहीं करा रहे कि हमारे पेमेंट इसलिए जमा नहीं करा रहे कि हमें जो 16,000 एकड़ ज़मीन दी गई थी वो 16,000 एकड़ ज़मीन नहीं दी गई, बल्कि ज़मीन जो दी गई है वो 11 साढ़े 11,000 एकड़ जमा की। तो हम क्यों 16,000 एकड़ की जो है NOC के पैसे जमा कराएं। खैर मैं वापस आता हूँ इस बात पे, लेकिन अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आम तौर पे लोगों को नहीं पता। वो मसला है जो कि अभी तक लटका हुआ है बहरिया का। अच्छा ये बात बताते चलूँ कि बहरिया के ख़िलाफ़ मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं आती, ना मुझे कोई चिढ़ है, मैंने तारीफ़ भी की है। बहरिया की डिलीवरी का रिकॉर्ड एक शानदार रिकॉर्ड है। आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तामीरात के हवाले से शानदार, डिलीवरी के हवाले से शानदार, बिलाशुबा एक मिसाल है दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में भी एक मिसाल है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको शायद बहरिया के अंदर बैठने वाले नहीं कहते हों, या बैठने वाले भी अपने मतलब से बात करते हों, या हमारी वीडियो पे तनकीद भी वो लोग करते हैं, मुझे पता है, जो कि ख़ुद बहरिया में काम कर रहे हैं। सही है, बाकी आम लोग जो है ना वो खुद जानते हैं, सारे लोग बहुत सारे। अच्छा तो वो बात क्या है कि बहरिया की जो इस वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम है वो जो है कंसोलिडेशन का है। कंसोलिडेशन का मामला सबसे बड़ा अहम मामला जो कि रुका हुआ है अभी, और इसके बारे में कोई नहीं बताता। अब कंसोलिडेशन का मसला है क्या, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले देखें, बहरिया ने एक होशियारी की थी, काम उसने अपना इंटेलिजेंट स्मार्ट वर्क किया था कि उसने सर्वे जो थे मुख्तलिफ दे के मुख्तलिफ जगहों से सर्वे लाकर फ़िट किए अपनी इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन 16, 18, 25,000 एकड़ में इतने सर्वे तो मिलेंगे नहीं। सर्वे कौन से, जो कि ओरिजिनल सर्वे, जो कि असल सर्वे, ठीक है ना, वो उसने मुख्तलिफ दे से, मिसाल के तौर पे दे लफ़ाई, दे शामुरी, दे शाही शेप, दे बबरवा, दे गाड़ी खाता, दे तैसर, दे नागन, और इधर चले जाए तो जो है बहुत सारे दे आती हैं जो कि मली डिस्ट्रिक्ट, मली मुख्तलिफ जगहों से, सिंध से भी उसने सर्वे इकट्ठा किए, वहाँ से मूव करा के वो वहाँ फिट किए। अच्छा कंसोलिडेशन जो है ना उसकी पाबंदी लगा दी गई।
اور یہ اعلان کیا گیا کہ یہ اللیگل ہے. یہ کنسولیڈیشن جو کی ہے مختلف جگہ سے سروے نمبر زمین کے ساتھ اٹھا کے جو فٹ کرنے کی کوشش کی, زمین تو لیگل ہوئی, سروے نمبر بالکل صحیح ہے, یہ انگریز کے زمانے کا چلا آ رہا ہے جو سروے ہوئے تھے, زمین اس وقت کی ہے بالکل صحیح, لیکن یہ ٹرانسفر آف لینڈ, ٹرانسفر آف سروے, یہ دیٹ واز رانگ, یہ اصل میں تھا معاملہ. اچھا ہوتا کیسے, جیسے مثال کے طور پہ دے تیسر ہے, دے اللہ فائی ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے کچھ سروے نمبر مثال کے طور پہ 55 ایکڑ زمین ہے, سروے نمبر اس کو موو کرا کے اس نے وہاں پہ کرا دیا. اب مثال کے طور پہ دے گاڑی کھاتا ہے, دے شاہی شپ ہے, اس کی زمین ہے وہ لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کہ ایکڑ ملتی تھی. آج تو خیر 2-2.5 کروڑ 2-2.5 کروڑ روپے پر ایکڑ زمین مل رہی ہے, لیکن اس وقت یہ زمین جو ہے نا سستی ہوا کرتی تھی. میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں وہاں پہ ان بڑی زمینوں پہ, جب 1-1.5 لاکھ روپے ہم لوگوں کو دلاتے تھے, لوگ لیتے نہیں تھے. تو یہ زمینیں جو ہے نا اس نے لا کے فٹ کر دی. اب ہائی وے وہ جگہ جہاں پہ جس کی قیمت ظاہر ہے کروڑوں میں ہے, وہ اس نے بہت کم پیسوں میں ملک ریاض نے ٹرانسفر کری اور وہ ساری زمین کے اوپر کر لیا. یہ تو بظاہر لیگل تھا, باقی جو الاٹمنٹس کرائی گئیں وہ تو ظاہر فورجری ہے, زیادہ تر فورجری ہے, کیونکہ 2012 25 اکتوبر کو سو موٹو ایکشن لیا گیا سپریم کورٹ نے اور بین کر دی کہ کسی قسم کی اب آگے پیش رفت نہیں ہوگی, کیونکہ اس وقت بڑے گھپلے ہو رہے تھے, زمینیں گھیر گھار کے اور جعلی کام چل رہے تھے اور زمینوں پہ دھندا چل رہا تھا. تو سپریم کورٹ کو خطرہ ہی پیدا ہوا کہ ساری زمینیں ایسی چلی جائیں گی, تو اس نے بین لگا دیا, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, تمام لیز تمام چیزیں بند کر دی گئی. اور آج تک یہ بند ہے وہ, جب تک کہ تاکہ کمپیوٹرائز نہ ہو جائے ریکارڈ. اور کمپیوٹرائز کراچی سندھ میں تو ہونا ہی نہیں تھا, آج تک ہی نہیں ہوا, پنجاب میں ہو گیا اور جگہوں پہ ہو گیا ہے, لیکن یہاں کمپیوٹرائز ریکارڈ اس طرح وہاں پہ نہیں مینٹین ابھی تک کیا گیا, جس کی وجہ سے ابھی تک پابندی ہے. انلیگل کام سارے چل رہے ہیں. تو الاٹمنٹ جو بھی آج بھی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں ایکڑ زمینیں, سینکڑوں فراڈ ہے, سارے سینکڑوں جو پرائیویٹ پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں, کئی پروجیکٹ بنے ہیں, سوسائٹیز بنی ہیں, سب زیادہ تر 99% فراڈ ہے. اس لیے فراڈ ہے کہ یہ فورجری کی گئی ہے, یہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے. اب میں کیا کھولوں, بڑی لمبی کہانی ہے, کس طرح ہوا, کیا ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. وہ بلکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو سسٹم کے خلاف بات ہو رہی ہے, اور جیسی نگراں حکومت آئی ہے تو چٹے پٹے جو ہے انہوں نے کھول دیے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے ناجائز دی گئی ہے, غیر قانونی الاٹمنٹس دی گئی ہیں. تو حقیقت بات یہ ہے کہ جو 99 ایئر کی الاٹمنٹس کی گئی ہیں یہ غیر قانونی ہے. اور بحریہ نے بہت بڑی زمین ایسی ہی لی جو کہ قبضے کی زمین تھی, گوٹ آبادوں کی زمین تھی, گاؤں دیہاتوں کی زمین تھی, یا ناکلا زمین جو کہ اوپن ہوتی ہے, تو وہ زمینیں بحریہ نے لی اور اس پہ کھاتے فٹ کر دیے. جو اوریجنل کھاتے تو صحیح ہے کہ فٹ کیے, لیکن اس کے بارے میں ٹیکنیکل چیز کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ کیا یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے اس طرح موو کرنا کھاتوں کو. لیکن الاٹمنٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جیسے اس طرح کے معاملات ہیں اسی طرح کے وہاں کے معاملات ہیں, لیکن بہرحال ریگولائز کرنے کے حوالے سے اس کو کہا گیا کہ آپ 462 ارب روپے اگر جمع کرا دیں تو یہ آپ ریگولائز کر لیں گے, جو کہ ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے, یہ پیسے جمع نہیں کرائے گئے, اور صرف جو ہے نا وہ چند ہی پیسے جمع کرائے گئے. اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی کنسولیڈیشن جو ہے نا وہ صرف ہوتی ہے وہ زمین, مثال کے طور پہ کسی نے کوئی سڑک نکالنی ہے گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے, کوئی پبلک کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی چیز قائم کرنی ہے, K4 کا پروجیکٹ جیسے گزرا ہے, K3 کا پروجیکٹ جو پانی کا گزرا ہے, تو وہاں زمینوں کی ضرورت تھی اور حقیقت تھی, تو انہوں نے وہ سروے زمین والوں کو کمپنسیشن دیا, ان سے اجازت لی, وہ زمین ان سے لی اور ان کو کمپنسیشن دیا, پیسے دیے یا متبادل کو زمین دی, صحیح ہے. اب وہ کنسولیڈیشن کے تحت ان کو موو کر کے کسی اور جگہ سروے نمبر لے گئے. یہاں تک تو لیگل ہے, یہاں تک اجازت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ قانون کے تحت اس سروے کو موو کر سکتا ہے کسی اور جگہ, لیکن ہم اور آپ عام آدمی اپنے مقصد کے لیے, یہ بلڈرز اپنے مطلب کے لیے وہ سروے موو کر لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا یہ سروے بھی جو کنسولیڈیشن ہے, ٹرانسفر آف سروے نمبر ہے,
وہ یا ٹرانسفر آف پیس آف لینڈ ہے وہ بھی دراصل دے کے اندر ہی ہے. مثال کے طور پہ شاہی شپ لے لیں یا دے شاہ مرید لے لیں جہاں سے کافی سروے نمبر گئے. تو شاہ مرید کے اندر ہی اس دے کے اندر دے کہلاتا ہے. وہ پورا ایک گاؤں جو جیسے یہاں ٹاؤن ہے اس طرح کے گاؤں دیہاتوں کے کافی بڑے ہوتے ہیں, تو اس دے کے اندر ہی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, باہر نہیں آ سکتا. جبکہ یہاں انلیگل کام یہ ہوا کہ سروے نمبر موو کر کے سندھ کے مختلف جگہوں سے جمع کر کے وہاں پہ مین روڈ پہ فٹ کیے گئے, لگائے گئے. دوسرا یہ ہے کہ کنسولیڈیشن وہ غلط ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کنسولیڈیشن جو ہوئی وہ میں نے بتا دیا لیگل کیا رائٹ ہے, کس طرح کا رائٹ ہے. تو یہ دونوں کام غلط ہوئے. پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو آرڈر یہ آئے کہ کنسولیڈیشن جو ہے نا یہ کینسل کر دی گئی ہے, دس از انلیگل, اور اس کو کینسل کر دیا گیا. اب دیکھیں معاملہ یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ معاملہ یہاں رکا ہوا ہے, یہاں معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ کنسولیڈیشن جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی, وہ انلیگل ہے قانون میں. لہٰذا بحریہ کے سارے کام جو ہے انلیگل ہوئے ہوئے. میں نے بتایا میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں, میرا کام حقیقت بتانا ہے. زمینوں کے حوالے سے ہمارے چینل پہ الحمدللہ وہ چیزیں موجود ہوں گی جو کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں, ڈیلرز کو نہیں پتہ, کام کرنے والوں کو نہیں پتہ, وی لاگرز کو نہیں پتہ, بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو نہیں پتہ, ہمارے وکلا کو بعض دفعہ نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ جو تھا نا معاملہ معلق ہے, ابھی معاملہ لٹکا ہوا ہے. زمین تو ایک کام یہ کیا, ایک اسمارٹ ورک بحریہ نے یہ کیا, ملک ریاض نے اس کی ٹیم نے کیا کہ موٹیشن کروا لی. موٹیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے زمین اپنے خریدی, اس نے اس کو اپنے لیز سب لیز جو بھی ہوتا ہے لیز کرانے کے بعد پھر وہ موٹیشن کرا لیتے ہیں, یا رجسٹر کرنے کے بعد موٹیشن کروا لی. تو موٹیشن جو ہے نا اس نے اپنے نام کروا لی, لیکن یہ انلیگل ہے, تو معاملہ ابھی تک معلق ہے. یہ معاملہ اٹھ سکتا ہے آگے چل کے. اچھا ادھر جو ہے وہ جہاں سے زمین اٹھائی وہ ٹکڑا خالی ہے, وہ جگہ خالی ہے, اور وہ ابھی تک وہ پڑی ہوئی, یعنی وہ وہاں پہ کوئی لینڈ جو ہے نا وہ ناکلاس ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ وہ جگہ اس سروے نمبر وہاں لگے گا یا یہیں پر رہے گا, یہ معلق ہے, انلیگل قرار دے دیا گیا ہے. انلیگل ہونے کی وجہ سے ابھی فی الحال یہ اقدامات جو اس نے کیے یہ سب لٹکے ہوئے ہیں. اگر یہ لٹکے ہوئے ہیں تو اس کے مطلب ساری چیزیں غلط ہیں. ابھی فی الحال اگر ایس بی سی اے نے پتہ نہیں کس طرح وہ دے دی, اس سے پہلے تو نہیں دیے تھے نا, ابھی جا کے آخر میں ایس بی سی اے نے ایم ڈی اے نے نوٹس دیے, ایم ڈی اے نے لے آؤٹ منظور کر دیا, ایس بی سی نے اپنی فائنل این او سی بھی دے دی جو کہ اب ریووک ہو گئی ہے. تو یہ سارے معاملے ہونے کے باوجود بہت ہی گھمبیر مسئلے ہیں. میں مطلب ان لوگوں کا خیر خواہ ہوں جنہوں نے پیسہ لگایا, ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی جو رقم لگی ہے وہ ڈوبے نہیں, اور جو رہ رہے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوگا, معاملات صحیح ہو جائیں گے. بہت زیادہ یہ ہوگا کہ ملک ریاض کا نام بدل جائے گا, کوئی سیکنڈ پارٹی آ جائے گی, ہو سکتا ہے کوئی نئی پارٹی آ جائے, وہ نیا قانون آ جائے. یہ ساری ایگزمپشنز ضروری نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحریہ کے معاملہ صحیح ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ واپس ہو جائے. لیکن ابھی یہ باتیں کرنا کہ یار بائنگ ٹائم ہے, ابھی تو نہیں گرے گی, گر سکتی ہے مارکیٹ ابھی, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل مارکیٹ, میں کب سے سن رہا ہوں بائنگ ٹائم 2 سال سے 3 سال 2 سال سن رہا ہوں بائنگ ٹائم بھائی بائنگ ٹائم. میں اپنی ویڈیو میں 1 سال پہلے سے کہتا آ رہا ہوں ابھی مزید گرے گی مارکیٹ. اب مزید گری ہے, اس کو کیش کرایا جا رہا ہے کہ اتنے سستے ہو گئے. پہلے ہم اس طرح کے تھمبنیل لگاتے تھے تو برا لگتا تھا ہمارے وی لاگرز کو, معذرت چاہتا ہوں بھائی, میرے بھائی ہیں, دوست ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت میں نے بتایا اس وقت گھمبیر ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان والا معاملہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہوا, جو یو کے سے 190 ملین پاؤنڈ جو آئے اور جو ہے وہ جمع ہوئے کہیں اور, جانے کہیں اور تھے. سپریم کورٹ کا حقدار تھے وہ, اس کو وہاں گورنمنٹ آف پاکستان حقدار تھا, اس کو نہیں ملے اور اپنے مطلب کے مقصد کے لیے کر لیا. تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے, وعدہ معاف گواہ بن گئے تو خیر وہ عمران خان کے حوالے سے اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو ہوگا یہ کہ شاید ملک ریاض کی جو ہے بچت ہو جائے, ورنہ یہ مسئلے ہیں. ادھر ایف آئی آر کٹ گئی ہے اور ادھر جو ہے نا وہ کورٹ میں گئے لیکن انہی کے گلے پڑ گئے وہ چیزیں. ڈی ایچ اے کی مثال دی, 1 لاکھ روپے پر ایکڑ زمین کو دی گئی ہے اور ہمیں دی گئی ہے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے پر ایکڑ زمین ہے. بہرحال معاملات جو بھی ہیں اس وقت, یہ ساری چیزیں اس وقت
میں نے کوئی بتایا ذاتی طور پہ کوئی بات نہیں، لیکن میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ ان لیگل چیزوں کے اوپر اسٹیپس لینے چاہیے. کوئی بھی کر رہا ہو، پرائیویٹ بلڈرز نے بہت دھوکے کیے ہیں. ملک ریاض نے تو چلو ڈیلیور کیا نا، پرائیویٹ بلڈرز کو اٹھا کے دیکھو، میں مانتا ہوں بہت فراڈس کیے ہیں. پنجاب میں، اسلام آباد میں دبا کے اس قدر بڑے بڑے فراڈ ہوئے اور ہوتے رہے، اور آج یہاں پر بھی سندھ میں بھی بہت سارے ڈیلر سے فراڈ ہو رہے ہیں. خود بحریہ کے اندر بھی یہ بات میں یاد دلا دوں کہ بحریہ کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے نا کئی بلڈرز، پرائیویٹ بلڈر بھاگ گئے. بھائی ہو ول پرووائڈ دا سیکورٹی، ہو از ریسپانسبل؟ بھائی آپ کے حدود میں تو ملک ریاض صاحب کی ذمہ داری آتی، بحریہ کی ذمہ داری آتی کہ ان کو کیا قانون بنایا تھا، انہوں نے ان کو کیا چیز مورگیج کرائی تھی. یہاں جو پرائیویٹ بلڈر سوسائٹی بناتے ہیں تو ان کو ایک خاص سرٹین پلاٹس، خاص پورشن جو ہے ان کو مورگیج کرایا جاتا ہے، سیکورٹی جمع کرائی جاتی ہے. آپ نے کیا سیکورٹی لی؟ وہ جو ہے متاثرین ہیں جو کہ ابھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ اور زیادہ بڑھیں گے. وجہ یہ کہ اب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، سیل نہیں ہو رہی یہ چیزیں، مارکیٹ نیچے آ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، میٹیریل سریا اور یہ سب مہنگا ہو گیا ہے. اب وہ بہت سارے بھاگ رہے ہیں، تو اب کون پکڑے گا؟ یہ سدباب ابھی سے گورنمنٹ بھی کرے، میں کہتا ہوں. اور ابھی بھی جو ہے اس کی بحریہ کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے، ان الاٹیز کو جنہوں نے پیسہ لگایا، ان پاکستانی کراچی کے رہنے والوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے جس نے بھی لگایا، ہمارے بھائی ہیں جو بھی پاکستانی ہیں جنہوں نے بھی پیسہ لگایا، ان کے پیسے کو سیو کرنا ذمہ داری ہے ان سب اداروں کی. جس نے ایس بی سی اے کے این او سی دی، ان کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ کی، متعلقہ اداروں کی، خود ملک ریاض کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے کسی طرح. یہ میرا مطالبہ بھی، میری گزارش بھی، جو بھی سمجھے، کیونکہ ایک پیسہ بڑی محنت سے، مشکل سے کر کے یہ لوگ کرتے. خیر بہرحال نہیں آؤ، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بحریہ کے معاملات جو ہے نا ابھی جو ہے وہ آگے ابھی ہیں، پیچیدہ ہے فی الحال. اللہ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور ہمارے جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی خیر کرے، جنہوں نے اچھے انداز میں کام کیا ہے اور جنہوں نے پیسہ لگایا ہے ان کے لیے بھی خیر کرے. میں خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، نہ میں کسی کا دشمن ہوں. ایک بات جو حقائق ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انتخاب سوری کو اجازت دیے. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.